सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूँ मुइज़्ज़ुर रहमान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले एक बहुत अहम बैनुल-अक़वामी ख़बर पर नज़र डालेंगे जो ईरान और अमेरिका के दरमियान तारीख़ी मुज़ाकरात के बारे में है। नाज़रीन, बात करें ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में हफ्ते को ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात की पहली नशिस्त कामयाबी से मुकम्मल हुई। नताइज इतने मुस्बत रहे कि दोनों ममालिक ने 19 अप्रैल को दोबारा मिलने पर इत्तफाक किया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदा ख़ुसूसी सेंटर टेकोफ के दरमियान ये बातचीत ओमान के वज़ीर ख़ारजा की मदद से हुई। दोनों लीडर्स एक ही कमरे में नहीं थे बल्कि ओमान के वज़ीर ख़ारजा दोनों के दरमियान मीडिएटर का किरदार अदा कर रहे थे और एक कमरे से दूसरे में जाकर मुज़ाकरात चला रहे थे। यहाँ पे एक अहम बात यह है कि ईरान ने अमरीकी पाबंदियों के रहते अमरीका से बराह रास्त बात करने से इनकार कर दिया था। वाइट हाउस ने अपने बयान में कहा कि ये मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी तस्दीक की कि बातचीत तामीरी रही और पुरसकून और बाहिमी एहतराम के माहौल में हुई जिसमें कोई सख्त अल्फाज का तबादला नहीं हुआ। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि दोनों फरीक महज बात करने और वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं आए थे बल्कि जल्द अज जल्द एक डील तक पहुंचना चाहते हैं। दोनों तरफ से इस बात का अज़म दिखाया गया कि वो इन मुज़ाकरात को तब तक जारी रखेंगे जब तक हम एक मवाफ़िक़ डील तक नहीं पहुंच जाते। नाज़रीन, ये मुज़ाकरात उस वक्त हो रहे हैं जब 2018 में सदर डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में उन्होंने यकतरफा तौर पर अमेरिका को 2015 के जौहरी मुआहदे से अलग कर दिया था जिसकी वजह से ईरान पर सख्त पाबंदियां लगाई गई थीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा था कि ईरान जौहरी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है जबकि ईरान का कहना है कि वो सिर्फ सिविल जौहरी प्रोग्राम पर काम कर रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे सवाल ये है कि इस मरतबा मुआहदे में क्या शामिल होगा। टेकोफ ने एजेंडा पेश किया जो 2015 के जौहरी मुआहदे के करीब लगता है, लेकिन इसमें नई चैलेंजेस भी ऑब्वियसली होंगे। 2018 के बाद से ईरान ने बड़ी मिकदार में 7% तक अफसोदा यूरेनियम जमा कर लिया है जो एक सिविल जौहरी प्रोग्राम की ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा है। अगले दौर के मुज़ाकरात में नाज़रीन ये तय करना होगा कि ये जो इतना बड़ा स्टॉक पाइल है उसका क्या किया जाएगा और ईरान कैसे एक आज़ाद इंस्पेक्शन सिस्टम को दोबारा मुतारिफ़ करवाने की इजाज़त देगा। यहाँ पे इसराइल का किरदार भी अहम है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि कोई भी डील सिर्फ उस वक्त काम करेगी जब ईरान की जो जौहरी फैसिलिटीज़ हैं वो अमेरिकन सुपरविजन के तहत अमरीकी एक्शन के ज़रिए तबाह कर दी जाएंगी। उन्होंने लिबिया स्टाइल एग्रीमेंट का भी जिक्र किया जिसमें मुअम्मर क़द्दाफ़ी ने बैनुल-अक़वामी निगरानी में अपने जौहरी प्रोग्राम को रज़ाकाराना तौर पर ख़त्म कर दिया था। लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रंप पर जौहरी मसले पर नेतन्याहू का असर कम हो रहा है। ईरान का कहना है कि अगर अमरीकी फरीक गैर मुतल्लिका मसाइल और मुतालबात नहीं उठाता और धमकियों और डराने से बाज आता है तो एक मुआहदे तक पहुंचने की अच्छी उम्मीद ज़रूर है। इस्लामी जमहूरिया ईरान का बाहिमी एहतराम पर मबनी मुज़ाकरात और तामुल पर यकीन रखता है और हमारी नज़र में किसी किस्म की जबर नाकाबिल कबूल है। नाज़रीन, ये बात आई ईरानी वज़ीर ख़ारजा अराग़ची की जानब से। और नाज़रीन, अगर हम ईरान जिसको बदनाम किया समझा जाता है तफसीली और थका देने में मुज़ाकरात के लिए जानता है कि वो एक डेडलाइन के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। दे वर्किंग अगेंस्ट डेडलाइन। और जो यूरोपियन ऑफिसर्स हैं उनका कहना है कि उनके पास सिर्फ 2 महीने हैं क्योंकि बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस को जुलाई के आखिर तक ये सिग्नल देना होगा कि आया वो ईरान के ख़िलाफ़ सख्त अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ दोबारा लगाएंगे या नहीं। 2015 के जौहरी मुआहदे के तहत उठाई गई इन पाबंदियों को दोबारा लगाने का ऑप्शन 18 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा। तो ये ईरान और अमेरिका के माबैन ऑब्वियसली जो मुज़ाकरात हैं ये एक मस्बत पेश रफ्त ज़रूर है, अगरचे अभी ये बहुत एक प्री मैच्योर स्टेज में है, लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों ताकि ये पूरा ख़ित्ता जिसमें हमारा मुल्क भी शामिल होता है ये इन पाबंदियों से नाज़रीन हम मुतासर होते हैं क्योंकि ईरान के पास गैस है। पाकिस्तान ईरान का गैस पाइपलाइन का मुआहदा भी है और उसमें बहुत ज़्यादा रुकावट ज़रूर आती है ऑब्वियसली कि क्योंकि अमेरिका की पाबंदियां भी हैं और जो मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल उसमें ऑब्वियसली ईरान का भी बड़ा अमन दखल है। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, ईरान भी जो पूरा आलमी धारा उसमें शामिल होता है और जो उनके मेरी वेज़ हैं उनको तर्क करके ऑब्वियसली ग्लोबल प्रैक्टिसेस अपनाता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दुनिया में भी अमन आएगा, सुकून आएगा, स्पेशली मशरक़ी वस्ता विच इज़ द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द ग्लोबल इंस्टेबिलिटी सिंस द लास्ट 1 or 2 डेकेड्स उसमें इंस्टेबिलिटी है। तो उससे ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी। पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा कि हम ईरान से ऑब्वियसली
ہم ان سے گیس لے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اب گیس کے پرابلمز آ رہے ہیں پاکستان میں, یا وی کین ایون گیو دیم الیکٹریسٹی کیونکہ پاکستان کے پاس ایکسیس بجلی کافی زیادہ ہے. تو اوبیسلی ہم اس سب پہ نظر ڈالیں گے کہ ان مذاکرات سے کیا نکلتا ہے اور آگے کیا پیش رفت ہوتی ہے. اوبیسلی ابھی یہ سب بہت زیادہ ابھی بھی فلوئڈٹی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں چلیں شروعات تو ضرور ہے کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو رویہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ وہ ایران کو بہت سخت گیر ان کا رویہ رہا ہے, تو وہاں سے بھی تھوڑے آئس بریک ہوئی ہے. تو ہم اس پہ نظر ڈالیں گے آگے بھی جا کے, لیکن یہاں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا, کہیں نہیں جائے گا, ہمارے ساتھ ہی رہیے, دیکھتے رہیے بول نیوز. ویلکم بیک ٹو فرنٹ پیج. ناظرین, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایران اور امریکہ کے مابین مذاکرات کے حوالے سے, اینڈ اوبیسلی اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو اس پہ عالمی معیشت کا بھی بڑا ایک مثبت اثر پڑے گا کیونکہ ایران ایک آئل کی بہت بڑی مارکیٹ ہے اوبیسلی, اور اس میں آئل سپلائی بہتر ہوتی ہے, تو پوری دنیا کے اسپیشلی ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے جو ہے اگر وہ ایرانی تیل یا ایرانی گیس پروکیور کر سکتے تو ان کی کاسٹ میں کنسیڈریبل کمی بھی آ سکتی ہے. اینڈ اوبیسلی ایران بہت بڑی مارکیٹ ہے گلوبلی, تو اگر ایران دنیا سے پروکیورمنٹ کرے گا تو اس سے گلوبل اکانومی جو کہ ایک اس وقت سلو ڈاؤن کا شکار ہے, اسپیشلی جو ابھی ٹریڈ کے میٹرز ہیں اور جو یورپ میں اکنامک سلو ڈاؤن ہے, شاید اس کا بھی ایک جو ہے اس کو ایک کک سٹارٹ مل سکتا ہے. اب بات کرتے ہیں ناظرین ہم آئل پرائسز کی, جو کہ اوور دا لاسٹ 24 آورز اس میں کہیں نہ کہیں کچھ بہتر آئی ہے, کچھ ری باؤنڈ کیے ہیں بیکاز آف دا ری باؤنڈ ان چائنیز امپورٹس. چائنا بڑی ٹکر دے رہا ہے ٹیرف کے معاملے پہ امریکہ کو, 84% انہوں نے ریسیپروکل ٹیرفس لگائے ہیں, اور اس کے بعد سے جو ہم نے جیسے گزشتہ شو میں پروڈکٹ کیا تھا کہ امریکی مارکیٹس جو ہے وہ گئی تھیں اوپر, لیکن 24 گھنٹے کے اندر ہی نیچے آ گئیں جب ٹیرفس کا پتہ چلا کہ اس سے چائنیز جو سپلائی چین ہے اس کو چوک کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور ناظرین اگر آپ چائنیز سپلائی چین کو چوک کرنے کی کوشش کریں گے تو گلوبل اکانومی بالکل سسٹین نہیں کر سکتی. 1 ارب سے زائد لوگوں کی مارکیٹ ہے چائنا, اٹس ون آف دا بگیسٹ اکانومیز ان دا ورلڈ, سیکنڈ لارجسٹ مارکیٹ ہے ان دا ورلڈ. تو اگر آپ اس کو بند کرنے کی کوشش کریں گے تو پوری عالمی معیشت کا پھٹا بیٹھ جائے گا, اور یہی ہوا امریکن مارکیٹس میں. اٹ واز اے کمپلیٹلی ریڈ زون دا نیکسٹ ڈے. اگر ہم بات کریں آئل پرائسز, پیر والے دن اوبیسلی آئل پرائسز تھوڑی اوپر گئیں کیونکہ چائنا کے اوپر کچھ ٹیرس امریکہ نے ایکسکلوڈ کیے, اور اس میں پھر ایک شارپ ری باؤنڈ ہوا کروڈ امپورٹس کا مارچ میں. لیکن اوبیسلی ناظرین ابھی بھی خدشات ضرور موجود ہیں کہ یہ جو ٹریڈ کنسرنز ہیں, جو ٹریڈ وار امریکہ اور چائنا کے مابین چل رہی ہے, اس کی وجہ سے بہت زیادہ فلوئڈٹی ہے, عدم استحکام ہے عالمی معیشت میں بھی اور عالمی دنیا میں کہ آگے کیا ہو سکتا ہے. اور ناظرین اگر یہ ٹریڈ وار اور یہ مخمصہ میں پھنسے رہے امریکہ اور چائنا, اور یہ جو گرد و غبار اس وقت عالمی معیشت کے اراؤنڈ چھایا ہوا ہے, تو یہ بہت گمبھیر ہو سکتا ہے مسئلہ. جو اکنامک گروتھ ہے آلریڈی اس وقت سلو ہے گلوبلی, اور زیادہ اس کو ڈینٹ پڑے گا, اور اس سے اوبیسلی فیول ڈیمانڈ بھی نیچے آئے گی. لیکن خیر پاکستان جیسی معیشتوں کے لیے فیول کی جو پرائسز ہیں وہ نیچے رہیں تو بہتر ہی ہوتا ہے. جیسے ہم نے آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ہفتے پروفیسر ڈاکٹر عادل ناخدا سے بھی ہم نے بات کی تھی کہ اس سے پاکستان کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اگر ناظرین ہم پرائسز کی بات کریں تو جو برینٹ کروڈ ہے وہ تقریباً 8 سینٹ سے اس کی قیمت میں بڑھا, 0.12% کی اس کے اندر اوبیسلی بہتری آئی کروڈ کی پرائسز میں. اور اس وقت جو ہے 1 بیرل کی قیمت آج صبح GMT ٹائم 8:28 کے مطابق 64.84 بیرل رہا. اور اگر ناظرین ہم USWTI یعنی US ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ کروڈ کی بات کریں تو اس کی قیمت میں 10% کا اضافہ دیکھا گیا, اور 0.16% کے اضافے سے وہ صبح GMT ٹائم 8:22 یعنی پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1:22 تک $61.66 فی بیرل تک رہا. اینڈ اوبیسلی ناظرین اگر اونیکس اس پہ کچھ جو ہے ایکسپرٹس نے بھی اپنی اوپینین کا اظہار کیا تو جو اونیکس کیپٹل گروپ ہے بہت بڑا مارکیٹ آبزرور ہے, اس کے گلوبل ہیڈ آف ریسرچ ہیری شلنگویرن نے کہا ہے کہ اوبیسلی جو یہ کچھ ایزنگ آف ٹیرفس ہوئی ہے چائنا سے تو اوبیسلی اس کا ایک مثبت سگنل گیا ہے اور ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ آیا اکراس دا مارکیٹ. لیکن انہوں نے یہ مزید کہا کہ ابھی بھی جیسے ہم نے آپ کو اپنے اس سیگمنٹ کے ابتدائیے میں بتایا کہ بہت زیادہ ابھی تک فلوئڈٹی ہے, فریجائل ہے تقریباً تمام کا تمام انفراسٹرکچر, اور بہت زیادہ پالیسی رسک ہے ابھی بھی کہ ابھی بھی کوئی بھی آپ بڑی پروجیکشن نہیں دے سکتے کہ آگے عالمی معیشت میں کیا ہوگا. اور انہوں نے مزید کہا کہ اتنی زیادہ یہ ایریٹک اپروچ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹریڈ کے حوالے سے کہ اس کا جو ایک
اس کا جو ایک اوبویس اسپل اوور افیکٹ ہے وہ مارکیٹس پہ دیر پا اثرات تک رہے گا، اور نظر بھی آ رہا ابھی بھی مارکیٹس جو ہے بہت زیادہ اس میں مندی ہے، اور جو انویسٹر جو سینٹیمنٹ ہے وہ کافی ابھی تک میلو ڈاؤن ہے۔ اگر ہم جمعے کی بات کریں تو یہ جو ٹیرفس کی جو ایکسکلوژنس تھی، یہ جو اسٹیپ ٹیرفس تھے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انہوں نے جمعے پہ اس کو تھوڑا ایکسکلوڈ کیا، جس میں کچھ انہوں نے اسمارٹ فونز پہ، کمپیوٹرز پہ اور الیکٹرانک گڈز جو کہ چائنا سے امپورٹ کی جاتی ہیں، جیسے ایپل کا بہت بڑا، ایپل جو امریکہ کی اس وقت سب سے اگر آپ بڑی کمپنی کہیں الیکٹرانکس کی، اسپیشلی موبائل فونس کی، تو اس کی جو سب سے بڑی پروڈکشن بیسڈ ہے دیٹ از بیسڈ ان چائنا۔ ویل دے آر ٹرائنگ ٹو شفٹ ٹو انڈیا، بٹ آپ چائنا کو کمپلیٹ ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے۔ ایک خبر کے مطابق امریکہ نے 5 میں موبائل فونز بھر کے چائنا سے ایئر لفٹ کیے تاکہ وہ ٹیرف سے بچ جائیں۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کو کچھ امپورٹ ریسٹرکشنز ہٹائیں، کیونکہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ امریکن ڈومیسٹک مارکیٹ پر آنا تھا۔ اینڈ اوبویسلی یہ ایک لیٹسٹ اعلان تھا پالیسی اناؤنسمنٹس کے حوالے سے، جو کہ ٹیرفس چائنا پہ لگائے گئے تھے اور پھر ان کو واپس لیا گیا۔ تو ابھی بہت زیادہ انسرٹنٹی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کبھی کوئی ٹیرف لگاتے ہیں پھر واپس لے لیتے ہیں، تو آبویسلی اس میں انسرٹنٹی ضرور ہے انویسٹرز اور بزنس مین کے لیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ جب ریلیکسیشن ہوئی ٹیرفس کی تو کچھ امید بحال ہوئی کہ چائنا پہ معاملات، جو گلوبل اکانومی کے سلو ڈاؤن کا خدشہ ہے چائنا پہ ایکسٹریم ٹیرفس کی وجہ سے، شاید اس کا کوئی نہ کوئی بہتری کی طرح معاملات شاید چلے جائیں یہاں سے، تو اسی وجہ سے آئل پرائسز میں بھی اضافہ ہوا۔ ناظرین، اب ڈونلڈ ٹرمپ نے سنڈے کو مزید کہا کہ وہ ٹیرف ریٹ امپورٹڈ سیمی کنڈکٹرز، ہم نے سیمی کنڈکٹرز چپس کے بارے میں اپنے شو میں بات کرتے رہے ہیں، چائنا از دا بگیسٹ پروڈیوسر آف سیمی کنڈکٹرز چپس ان دا انٹائر ورلڈ، اور امریکہ نے بہت زیادہ پابندیاں لگائی ہیں چائنا پہ، لیکن اس کے باوجود وہ پابندیاں چائنا کو اپنا مارکیٹ جو شیئر ہے اس کو بڑھانے میں ابھی تک وہ ناکام رہا ہے۔ چائنا نے، امریکہ نے کوئی ان کو ڈینٹ نہیں پہنچا سکا ہے، تو اب ڈونلڈ ٹرمپ آنے والے ہفتے میں اس پہ بھی جو ہے ٹیرفس لگانے کا سوچ رہے ہیں۔ اور جو چائنا کی اگر ہم امپورٹس کی بات کریں کروڈ آئل کی، تو وہ بہت شارپلی ریباؤنڈ کی پچھلے 2 مہینے کے مقابلے میں، اور تقریباً 5% اوپر گئیں جو منڈے کو ڈیٹا آتا ہے۔ اور ناظرین، یہ جو 5% آئل کی امپورٹس اوپر گئی ہیں، انہوں نے ایرانین اور رشین تیل کے مدد سے انہوں نے اپنی تیل امپورٹس بڑھائیں۔ تو ناظرین، جب سے یہ ٹریڈ وار شروع ہوئی ہے دونوں عالمی معیشتوں کے حساب سے، تو برینٹ اور WTI کی جو قیمت اس میں $10 فی بیرل کم ہو چکا ہے، ایک وقت پہ تو $60 سے بھی کم ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد سے تھوڑا بہت ریباؤنڈ ہوا ہے۔ اینڈ اوبیسلی جو گولڈمین سیچس جو بہت بڑی اس وقت جو ہے زبردست وہ کنسلٹنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ برینٹ کو 2025 تک $63 کے آس پاس اور WTI کو تقریباً $59 کے آس پاس جو ہے وہ پروجیکٹ کرتے ہیں، اور 2026 میں یہ قیمتیں مزید کم ہو سکتی ہیں کیونکہ ٹیرفس کی وجہ سے گلوبل اکانومی مزید شرنک ہوگی۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2025 کا جو چوتھا کوارٹر ہے اس میں تیل کی ڈیمانڈ صرف 30,000 بیرلز پر ڈے تک ہی جائے گی، اینڈ اوبیسلی سلوئنگ ڈیمانڈ بہت یہ لمبے عرصے تک چلنے کا امکان ہے۔ لیکن اس تمام جو سچویشن اس کا فائدہ پاکستان ضرور حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ ہماری سب سے بڑی امپورٹ اوبیسلی یہ فیول امپورٹس ہیں، آئل، تو اس کی قیمتیں کم ہونے سے ہم اس کا بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں آن این اکنامک، ایک ہم ریفارم پروگرام ہمارا چل رہا ہے۔ تو لیٹس سی کہ آنے والے وقتوں میں گلوبل معیشت کے حوالے سے کیا صورتحال رہتی ہے، ٹیرفس کے حوالے سے کیا رہتا ہے، ہم مزید بھی اس کو کور کرتے رہیں گے۔ لیکن اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب، جو کہ ناظرین کرپٹو کے حوالے سے پاکستان اب کافی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ جیسے ہم نے آپ کو گزشتہ ہفتے بتایا کہ CZ جو کہ بائنینس کے ایک سی ای او تھے، ان کو اب اپنا جو ہے پاکستان نے اپنی کرپٹو انفراسٹرکچر میں ایک بہت کلیدی کردار دیا ہے۔ بلال بن ثاقب از ڈوئنگ اے گریٹ ورک۔ پھر اوور دا ویکینڈ ایک یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی، انہوں نے ہی گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کے کرپٹو ایجوکیشن کے حوالے سے انہوں نے اعلان کیا کہ وہ کورسز انٹروڈیوس کریں گے، کیونکہ ناظرین یہ جو کرپٹو کا معاملہ ہے، اس میں اگر آپ کے پاس اویئرنیس اور ایجوکیشن نہ ہو کہ آپ کس طرح ڈیل کر سکتے ہیں، تو آپ لمحوں میں آپ کے جو ہے نا بیسکلی آپ ڈوب سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے جو ڈیسیجنز ہیں، انویسٹمنٹ ڈیسیجنز، وہ آپ صحیح طرح سے نہ کریں، تو مزید آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا اپڈیٹس ہیں کرپٹو کے حوالے سے۔ ناظرین، اوبیسلی کرپٹو کو لے کے FATF کے کنسرنز رہے ہیں، تو اب پاکستان نے FATF کے کنسیڈریشنز کا رکھتے ہیں پاکستان نے ایک بڑا لینڈ مارک کرپٹو ریگولیشن فریم ورک جو ہے انٹروڈیوس کرایا ہے، اور یہ بہت بڑی ایک شفٹ ہے اوبیسلی، کیونکہ پاکستان کا جو پہلے کرپٹو کے والے سے بہت زیادہ یہاں پہ ابہام تھا، لیکن اب بہت زیادہ کلیئرٹی آ رہی ہے، پاکستان کو انکریج کر رہا ہے ڈیجیٹل فائنینس، اور اب جو نیشنل ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں انہوں نے ایک نیا فریم ورک ڈیجیٹل ایسٹس کے لیے انٹروڈیوس کرایا ہے، اینڈ اوبیسلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ملک کی ہماری جو ریگولیٹری پریکٹسز ہیں ان کے الائن رہے گا ود اوبیسلی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز جو FATF نے سائن رکھی ہیں۔ اور اوبیسلی ناظرین، یہ جو
پالیسی ہے یہ FIA نے انٹروڈیوس کرائی ہے، اور اوبیسلی اس میں جو ہے جو چیزیں رکھی جائیں گی ملوث خاطر وہ ایڈریس کریں گی جو کرٹیکل کنسرنز ہیں، چاہے وہ ٹیررزم فائنینسنگ کے ہوں، منی لانڈرنگ کے ہوں، یا جو ناظرین جو ایجنٹ میجرز ہوتے ہیں KYC یعنی نو یور کسٹمر کنٹرولز پروٹوکالز جو ہوتے ہیں، اوبیسلی اس کو ملوث خاطر رکھتے یہ پالیسی اب بنائی جا رہی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ جو ہے اب امپلیمنٹیشن فیز ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، یہ 2026 میں یہ سٹارٹ ہوگا، اور اس کے لیے پورے ایک لیجسلیٹو فیز لایا جائے گا۔ ناظرین اوبیسلی یہ جو گزشتہ دنوں پاکستان کرپٹو کاؤنسل کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی ہے، اور یہ جو اب پالیسیز لائی جا رہی ہیں، اور اوبیسلی اب کورسز گورنمنٹ آف پاکستان مل کے پاکستان کرپٹو کاؤنسل از ورکنگ ود یونیورسٹیز لائک UMT، تو اس سے یہ بہت بڑا ایک پیراڈائم شفٹ آ رہا ہے پاکستان کے ڈیجیٹل کرنسیز کی ایکو سسٹم میں، جہاں پہلے 2023 میں ایک لمحے کے لیے بالکل آؤٹ لا کر دیا تھا ان کو بیکاز آف دا کنسرنس کہ اس سے منی لانڈرنگ، ٹیررزم فائنینسنگ یا فائنینشیل وائٹ کالر کرائمز ہو سکتے ہیں۔ تو پورا پاکستان کا ایک ایٹماسفیئر چینج ہو رہا ہے، اس حوالے سے اب اس میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستانی جو ہے سالانہ $35 ارب کا کرپٹو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کاروبار کرتے ہیں، تو اگر ہم اس کو چینلائز کر دیتے ہیں اور اس کو ہم ریکگنائز کر سکتے ہیں تو یہ تمام حصہ ہمارے جو اکانومی کے دھارے میں شامل ہو سکتا ہے، اور اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اوبیسلی ان دا لانگ رن۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ اس کو ریکگنائز کر رہی ہے اور اس کی طرف کافی پروگریسولی اس کو اپروچ کر رہی ہے۔ ہم ان تمام حوالوں سے آپ کو آگے بھی بتائیں گے کہ کیا معاملات رہتے ہیں، کافی ایکسائٹنگ اپڈیٹس ہیں کرپٹو کے حوالے سے، ہم انویسٹرز کو بھی دعوت دیں گے، ہم جو کورسز انٹروڈیوس کر رہے ہیں ان کو بھی دعوت دیں گے، پاکستان کرپٹو کاؤنسل کے نمائندگان ہیں ان کو بھی ہم دعوت دیں گے، ان سے بات کریں گے کہ کس طرح آپ جو ہے کرپٹو میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور کس طرح آپ اپنا جو رسک ہے اس کو لوور کر سکتے ہیں، آپ کس طرح اس کے حوالے سے اویئرنیس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ان تمام معاملات پہ ہم آپ کو خبر دیں گے، اور اوبیسلی کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، چائنا میں کیا چل رہا ہے، امریکہ اور ایران کے مابین کیا چل رہا ہے، ٹریڈ وارز کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے، مشرقی وسطیٰ میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں ہمارے شو کا وقت ہو جاتا ہے ختم، آپ سے اب ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنا فیڈ بیک بول کے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ ضرور ریکارڈ کیجیے گا۔ مجھے معیز الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔